बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर में हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मौलाना साद हुसैन रिजवी को उनकी जमात की शुरा ने उनके वालिद अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की वफ़ात के बाद नया अमीर बना दिया है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की वलवला अंगेज़ क़यादत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक मजहबी कुव्वत के बाद पाकिस्तानी सियासत में भी अपना लोहा मनवाने में कामयाब रही थी। मुसलमानों में अक़ीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शायर इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ इस मजहबी जमात का अव्वलीन निस्बुलैन है। हुकूमत और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के दरमियान होने वाले मुआहिदे पर अमल दरामद का वक्त आइंदा 3 माह में मुकर्रर था। अब इन बदलते हुए लम्हात में इस जमात की नई और नौजवान क़यादत का अब एक नए सिरे से इम्तिहान होगा और उन्हें अपनी सलाहियतें और क़यादत मनवाने का भरपूर मौका मिलेगा। और यूं इस उभरती हुई मजहबी जमात के मुस्तकबिल को लेकर कई खदशात अवाम में ज़ेर बहस हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नए सरबरा साद हुसैन रिजवी साहब। उनसे तमाम मामलात पर बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया साद हुसैन रिजवी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। बिलाशुबा खादिम हुसैन रिजवी साहब का इस दुनिया से चले जाना तमाम मुस्लिम उम्मा को रंजीदा कर गया, बशमूल आपके कि आप साया पिदरी से महरूम हो गए। क्या समझते हैं ये इतना बड़ा खला जो पैदा हो चुका है, इस खला को आप किस तरीके से पुर करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की जो जद्दोजहद थी वो खालिसतन नामूस रिसालत, ख़त्म नबूवत इस्लाम और पाकिस्तान के लिए थी। उनके जाने की कमी कोई भी पूरा नहीं कर सकता। ना उन जैसा कोई दलेर था, ना उन जैसा कोई बहादुर, ना उन जैसा कोई मुफक्किर, ना उन जैसा कोई अल्लामा इकबाल का हाफिज़, ना उन जैसा कोई दिलेरी से, जुर्रत से हर मौका पर, हर करंट इशू पर बबांगे दोहल बात करने वाला कोई भी नहीं है जी। बस हम तो अब पीछे उनका सिर्फ जो दिया हुआ पैगाम है वही फैलाने के लिए हाजिर है। बाकी तो हमारा कोई दावा नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल पर तवक्कुल है। साद भाई, चूँकि राना अज़ीम बोल रहा हूँ, मैं भी उस्ताद जी के शागिर्दों में हूँ। हम बड़े उनकी पहली तहरीक, हम लोग बड़े उनके करीब से मैंने उन्हें देखा है। जिस वक़्त उस्ताद मोहतरम दुनिया से चले गए, लेकिन आज भी उनका नाम उसी तरह मौजूद है। हर शख्स, जितना बड़ा नमाज जनाजा हुआ, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक वाज़ेह इनाम भी है, सब कुछ है। आप आखिरी वक्त में करीब थे, कोई ऐसी नसीहत, कोई ऐसी बात जो दुनिया जानना चाहती है सारी? देखिए जी, उनकी नसीहत आखिरी वक्त से पहले और आखिरी वक्त में भी यही थी कि हम दुनिया में वफ़ा मांगते हैं हर चीज़ से, कि हमारे घर वाले हमसे वफ़ा करें, हमारे बच्चे हमसे वफ़ा करें, हमारे माँ बाप हमसे वफ़ा करें, हमारे यार दोस्त हमसे वफ़ा करें। हम मुआशरे में कोई भी चीज़ जिसके साथ हमारा ताल्लुक़ हो वो हमसे वफ़ादार हो। लेकिन वो ये कहते थे कि सबसे बड़ी वफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, जिनका हमने कलमा पढ़ा है। उनसे वफ़ा ज़रूर करनी है, वो कैसे भी हालत हो, कैसे भी मामलात हो, कैसे भी वाक़यात हो, ज़िंदगी का कोई भी मोड़ हो, बस उन्हें जाना, उन्हें माना वाला एक जो उन्होंने मिशन दिया है, वो यही फरमाते थे कि उनसे वफ़ा आपने हर हाल में करनी है। साद भाई, तहरीक के मकासद और इसी मनहज पे उन्होंने हमारी तरबियत की है। असास पर किसी को कोई एतराज़ नहीं, सब ने तहरीक को सराहा। हर मुसलमान तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पे मर मिटने को तैयार है। अल्लामा साहब के अंदाज़े बयां को लेकर एक मखसूस तबका तनकीद किया करता था। आप क्या समझते हैं कि अल्लामा साहब का वो जो मखसूस अंदाज़े बयां था जिससे तहरीक को इतनी बड़ी शक्ल मिली, वो मौजूदा वक्त के लिए कितना ज़रूरी है? अल्लामा साहब का मखसूस अंदाज़े बयान नहीं था जी, वो एक मखसूस तबके ने मखसूस तरीके से उस अंदाज़े बयान के छोटे छोटे अल्फाज लेकर ऐसे जोड़कर एक ऐसा क्लिप्स और ऐसे चीज़ें वायरल कर दी जिनको लेकर वो बात करते होते थे। अल्लामा साहब का जिसने भी 10 मिनट मुसलसल खिताब सुना, क्लिप सुना, कोई भी मतलब उनका ईमान अफरोज़ जो भी बयान फरमाते थे खिताब, वो सुना, उसके बाद वो ये कहे बगैर रह नहीं सका कि ये बाबा जो कुछ भी कहता है वो दिल से कहता है। तो वो जो एक प्रोपेगेंडा किया गया था, वो फैज़ाबाद धरने के बाद एक बाकायदा हर जगह उनके विंग्स मौजूद हैं, इस मुल्क के अंदर और इस मुल्क से बाहर।
انہوں نے اپنا ایک سوشل میڈیا کے ذریعے وہ ایک کلپس خاص قسم کے ان کو آگے پیچھے جوڑ کر وہ بیان کیا گیا. ورنہ ہمارا مقصد تھا جوش خطابت بڑی اچھی تھی. وہ ایسے تھے کہ ان کے جوش خطاب، ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جوش خطابت سے ہر شخص بیٹھا ہوا لبیک لبیک کے نعرے لگاتا تھا. ایک خاص تاثیر تھی ان کی زبان میں، ایک خاص جی. وہ اتنی سی بات تھی کہ جو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، اور بابا جی نے ہمیشہ دل سے بات کی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ کہتے تھے عقل کا جو غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. ان کا دل جو ہے نا وہ عقل خرد کا بالکل بھی غلام نہیں تھا. وہ عشق کے بندے تھے اور عشق کی بات کرتے تھے اور عشق کی بات آگے پہنچاتے تھے. سعد بھائی، بابا جی جب فیض آباد سے واپس آئے بیمار تھے؟ جی، فیض آباد سے جب فیض آباد کے لیے گئے تب بھی بیمار تھے، اور جب فیض آباد سے واپس آئے تو تب بھی بیمار تھے. تو اس وقت گھر میں آپ نے رکھا انہیں، آپ ہی چونکہ آپ ہر وقت بابا جی کے ساتھ تھے اور آپ کی بڑی خدمات ہے اس تحریک کے لیے. اور والد تو وہ آپ کے تھے لیکن آپ ایک کارکن بھی تھے. نہیں، میرے والد محترم تھے. جی، میں ایک ان کا ادنا ترین کارکن کی حیثیت سے ان کے ساتھ رہا ہوں. اور ان کو گھر پر اس لیے رکھا کہ نارمل بخار جب بھی ان کو ہوتا تھا تو کافی دیر ہوتا تھا، لمبا بخار ہوتا تھا، 10-12 دن کا بخار ہوتا تھا. تو اسی وجہ سے کہ بخار ہے نارمل، اتر جاتا تھا پھر دوبارہ ہو جاتا تھا، اتر جاتا تھا پھر دوبارہ ہو جاتا تھا. اس کے علاوہ ان کی طبیعت میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں تھی، نہ ان کی چھاتی بند تھی، نہ ان کا سانس بالکل کلیئر آ رہا تھا. کیونکہ میں تو آخری لمحوں تک بالکل ساتھ رہا ہوں، میرے سامنے سارے معاملات تھے. بس اللہ تعالیٰ نے ان کا اتنا وقت مقرر لکھا ہوا تھا اور وہ اتنے قلیل وقت میں اتنا بڑا کام کر کے چلے گئے. بس یہ اللہ تعالیٰ کے سعد بھائی، کہا یہ جاتا ہے کہ جنازوں سے لوگ پہچانے جائیں گے. علامہ صاحب تو پہچانے گئے، دنیا نے دیکھ لیا. سعد حسین رضوی علامہ خادم حسین رضوی سے کس حد تک مختلف یا کس حد تک مشترک ہے؟ علامہ مطلب خادم حسین رضوی سے میں مختلف، میں تو ان کا ادنا کارکن ہوں. میرا ان سے کسی بھی معاملے، ان کے کسی بھی لفظ اور کسی بھی جملے اور کسی بھی قسم سے کوئی اختلاف نہیں ہے. انہوں نے جو کہا وہ بالکل درست کہا اور میں اس کا امین ہوں. اللہ تعالی ہم پر کرم فرمائے گا انشاءاللہ. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ان کا سیاسی منہج ہو، ان کا سیاسی ویژن ہو، ان کا جو بھی ناموس رسالت اور ختم نبوت پہ ہو، اس پر کسی قسم کا کسی دو رائے ہے نہیں، بلکہ امت کی کوئی دو رائے نہیں ہے. میں تو پھر ان کا خون ہوں، ان کا غلام ہوں، ان کا نوکر ہوں، ان کا ادنا کارکن ہوں. ایک انہوں نے مجھے ذمہ داری دی تھی، وہ ذمہ دار تھا میں. سعد بھائی، وقت گزر گیا، بہت بڑا صدمہ ہے. اس صدمے کو، اس خلا کو پور ہوتے ہوتے کئی سال بلکہ لگ جائیں گے اور لوگ یاد کرتے ہیں. آج بھی ہم سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو بابا جی، استاد جی جو ہیں خادم حسین رضوی صاحب، آج بھی انہی کی تقاریر چل رہی ہیں. جو کل نہیں سنتا تھا آج بھی سن رہا ہے. آنے والے دنوں میں آپ کا کیا پلان ہے؟ اس تحریک کو کس طرح آگے لے کر چل رہے ہیں؟ جی، میں نے داتا حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی کہ اس تحریک کو ہم چاروں سمت سے بڑھائیں گے، اور جہاں تک ہماری آواز، بابا جی کی آواز پہنچی ہے، وہاں جا کر ہم ان کے نظریات کی مطلب چھڑکاؤ کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ بابا جی کا اصل مقصد کیا تھا. انہوں نے خود، ان کا ایک کلپ آج کل بہت چل رہا ہے کہ بھائی نہ آپ نے ہمیں کچھ دینا ہے نہ ہم نے آپ کو کچھ دینا ہے، ہم تو ایک آپ کو وفا کے رستے پر چلانا چاہتے ہیں. اس وفا کے رستے پر آپ آ جائیں اور ہمارے ساتھ مل جائیں. بس اسی وفا کے رستے پر انشاءاللہ ہم چلیں گے. سعد بھائی، فیض آباد دھرنے کے موقع پر دھرنا جو منسوخ کیا گیا، حکومت کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا، ان شکوں پر 3 مہینے کا وقت ہے. الٹیمیٹم اگر ان شکوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر کیا پلان ہوگا؟ دیکھیں جی، ہمارے ساتھ بحیثیت مسلمان جب ہم ان کے سامنے ہمارے شورا کے اراکین بیٹھے تو انہوں نے ہم سے زیادہ اپنے عشق رسول کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی ہم مسلمان ہیں، ہم عالمی سطح پر حضور کے عزت و ناموس کے قانون کے لیے بات کر رہے ہیں، ہم اس کو اپنی پارلیمنٹ میں لائیں گے. اور میں یقین رکھتا ہوں اور اس بات پر میرا
پختہ یقین ہے کہ جب یہ بل پارلیمنٹ میں آئے گا تو پارلیمنٹ میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اس بات کی مخالفت کرے گا کہ فرانس کے سفیر کو یہاں سے نکالا جائے. اور جب یہ قانون پاس ہو جائے گا تو ان کے پاس مکرنے کی یا پیچھے ہٹنے کی یا روگردانی کرنے کی یا لنگر آن کرنے کی کوئی صورت ہی باقی نہیں بچے گی. یہ جب جیسے ہی آئے گا انشاءاللہ ہم خود تمام پارلیمنٹیرینز کے پاس کوشش کریں گے ان کو جائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے. یہ مسئلہ ناموس رسالت کا ہے. آپ کو آپ کی MNA شپ مبارک, آپ کو آپ کے تمام TAD ساری چیزیں مبارک, لیکن حضور کی عزت کے لیے ہم آپ کے پاس ایک بات لے کر آئے ہیں کہ جیسے ہی یہ بل یا قانون جو بھی چیز ہے اس کو گورنمنٹ کسی بھی سطح پر سے لے کر اس کو پارلیمنٹ میں لائے تو آپ اس کی بھرپور حمایت کریں. تو ان کے پاس کسی قسم کا روگردانی کا کوئی رستہ بچا نہیں ہے. اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ مومن بزدل تو ہو سکتا ہے, جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ اپنے جو انہوں نے ہمارے اراکین شورا کے ساتھ ایک باقاعدہ پیپر پر ایگریمنٹ کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے دھرنا ختم کیا تھا, اس کو یہ پورا کریں گے. نہیں اسی طرح ہے بالکل, چونکہ میرے بھی نوٹس پہ ہیں وہ سارے کام ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر شخص یہ ضرور درست کہ آپ کا بزدل تو ہو سکتا ہے, منافق نہیں ہو سکتا, تو ضرور کریں گے. مجھے یقین ہے کہ اور چونکہ اب تو سب نے دیکھ لیا کہ جس طرح رضوی صاحب کی نماز جنازہ میں بغیر ٹرانسپورٹ کے, بغیر کسی لالچ کے, بلکہ عشق میں لوگ آئے تو اس کی انتہا ہو گئی نا, یہ تو ایک تاریخ بن گئی. اب آپ نے اس وقت بھی اس دن بھی آپ اس تحریک کے امیر بن گئے. بڑا مشکل کام ہے سعد بھائی, بڑا مشکل کام ہے یہ تحریک کا امیر بننا, یہ کانٹوں کی سیج ہے. تو کیا آپ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے, مجبور کیا گیا, یا ایک مشن سمجھ کر اس کو آپ نے قبول کر لیا؟ دیکھیں جی, میں امیر بنا نہیں, مجھے بنا دیا گیا. اور ذہنی طور پر تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ بابا جی کے بغیر, اپنے امیر محترم کے بغیر, اپنے قائد, اپنے مرشد کے بغیر کبھی ایک زندگی میں سانس بھی لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ہم راضی ہیں اور بہر صورت راضی ہیں اور ہر طرح سے راضی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دن دکھا دیا. ان کے مشن, ان کی بات, ان کی جو بھی نظریات ہے اس کے اوپر لوگوں نے بہتر جانا کہ ہم پیراداری دے سکیں گے, سعد اس بھائی پر کھڑے ہو سکیں گے, آپ کے اس کو منصب آگے کے لے حوالے چل سے سکیں بہت گے. سی باتیں ہو ہمارے رہی ہیں جو کندھوں آپ پر وہ نے ذمہ داری کلیریفائی رکھ کر دی گئی دی اور ہیں. ہم اس کو آپ نے بھی کہا کہ آپ منصب جی سنبھالنے کے لیے تیار نہیں تھے, لیکن شورا نے فیصلہ کیا, سر تسلیم خم کیا. اب آپ کی قیادت میں وہ جو دھڑے بٹے ہوئے تھے, ان دھڑوں کو جوڑنے کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ دیکھیے جی, یہ مسئلہ جو پارٹی سطح کر ہے, یہ کوئی بھی فیصلہ جو ہوگا یہ ہماری شورا کے فیصلوں کے بعد ہوگا, ہماری شورا کی مشاورت کے بعد ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ہمیں کس طرف جانا ہے, کس کے پاس بیٹھنا ہے, کس کو بلانا ہے اور کس کے ساتھ چلنا ہے. سعد بھائی ایک آخری سوال, کوئی ایسی یاد آپ آخری دم تک آپ ساتھ تھے, کوئی ایسی بات, کوئی ایسی چیز جو آپ بتانا چاہتے ہو, کوئی ایسی وصیت جو آپ بتانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, وہ ہے میرے والد محترم کا اسباب پر نہیں مسبب الاسباب پر نظر رکھنا. یقین جانیے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں, کسی بھی شعبے میں, کیسے بھی وقت میں, کیسی بھی حالت میں, جب بھی کبھی ان سے اس حوالے سے بات ہوئی تو وہ علامہ اقبال کا ایک ربائی ہے وہ سنایا کرتے تھے. جب میں ان سے کہا کرتا تھا کہ یہاں پیسے نہیں ہیں, یہاں کھانے کو نہیں ہے, یہاں بیٹھنے کو نہیں ہے, یہاں مہمان آتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کوئی چیزیں نہیں ہیں, تو آپ فرماتے تھے اگرچہ زر بھی ہیں جہاں میں قاضل حاجات, جو فقر سے میسر ہے تبنگری سے نہیں, سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے, زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. اور آخری شعر فرماتے تھے, خواہش رکھتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ آپ کے لاہور کے افکار اور فلسفے کو جسے خادم صاحب نے آگے بڑھایا آپ بھی آگے بڑھائیں. بہت سی نیک خواہشات اور نیک تمنائیں آپ کے لیے ہیں. بہت شکریہ سعد حسین رضوی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس.